बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज विद मिसबा में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। सो फ्रेंड, जैसे कि रमज़ान का महीना है और ये जो महीना है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट है, क्योंकि अल्लाह ताला इस माह रमज़ान में सबसे ज़्यादा मेहरबान हो जाते हैं और जैसे कि नेकियों की आप कह लें सेल लग गई है। तो अल्लाह ताला इस रमज़ान का हमें हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हमारे लिए इस रमज़ान को मगफिरत और बख्शिश का ज़रिया बना दे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जिक्र की फजीलत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह ताला का जिक्र करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और ना करने के क्या नुकसान होते हैं। आज सारी दुनिया में एक आलमगीर बेचैनी पाई जा रही है। हम देखते हैं कि कोई मुल्क हो या कोई शहर हो या कोई गांव, बल्कि कोई घर ऐसा नहीं जहां बदअमनी और बेचैनी ना पाई जाती हो। आज हर शख्स बेचैनी का शिकार नजर आ रहा है। नादान इंसान सिनेमा घरों की गैलरियों में, ड्रामा गाहों और जिनसी और रोमानवी नावलों के मुताले में सुकून की तलाश में सरगर्दा हैं। वो सुकून तलाश करने के लिए डिफरेंट जो है तरीके इख्तियार करते हैं। आखिर हमें सुकून कहाँ मिलेगा? आखिर हमें सुकून और बेचैनी कहाँ से मिलेगी? बेचैनी से निजात कहाँ से मिलेगी? आइए कुरान से सवाल करते हैं कि ए अल्लाह के सच्चे और पाकीज़ा कलाम, तू ही हमारी रहनुमाई फरमा और हमें इरशाद फरमा कि सुकून कहाँ मिलता है। जब हमने कुरान मजीद की खिदमत में सवाल किया तो जवाब मिला, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुन लो, अल्लाह की याद ही में दिलों का चैन है। तो पता ये चला कि बेचैनी और इत्मीनानी जिक्रुल्लाह से गफलत की वजह से है। अल्लाह का जिक्र दिल की ग़िज़ा है और दिल अगर अपनी ग़िज़ा हासिल नहीं करता तो बेचैन हो जाता है। तो पता ये चला कि परेशानियां और हैरानियां महज अल्लाह के जिक्र से गफलत के बाइस हैं। गाफिल इंसान अपने रब को याद कर, गाफिल इंसान अपने रब को याद कर, दिल की उजड़ी बस्तियां आबाद कर, दिल की उजड़ी बस्तियां आबाद कर। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बेशुमार इनामात फरमाए, बेशुमार नेमतें अता की हमें। सबसे छोटी मिसाल तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक इंसान पैदा किया है और वो भी एक मुकम्मल इंसान। और उसके बाद अल्लाह ताला ने एक हमारे ऊपर एक ये भी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है। और इसके अलावा बहुत सी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अल्लाह की याद और उसके जिक्र से गाफिल हैं। अगर हम दुनिया की मिसाल देखें तो दुनिया का दस्तूर भी ये है, दुनिया का तरीका भी ये है कि जिसका खाओ उसी का गाओ। तो यूं भी शुक्र नेमत के तौर पर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। यानी वैसे भी अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए, लेकिन शुक्रिया के तौर पर भी अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए। और इसलिए भी कि इसने हमें जिक्र का हुक्म दिया है। कुरान मजीद में सैकड़ों मकामात पर अल्लाह ने जिक्र की अहमियत बयान फरमाई है और डिफरेंट अहादीस में अल्लाह के जिक्र की अहमियत और फजीलत हमें मिलती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका तर्जुमा ये है, और अल्लाह को बहुत याद करो इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पाओ। सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि हम आखिरत में कामयाब हो जाएं, क्योंकि ये दुनिया एक इम्तहान का है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में अपना पेपर आप कह लें कि इसको सोल्व करने के लिए भेजा है। तो सबसे बड़ी कामयाबी वही है जो हमें आखिरत में मिलेगी। तो अल्लाह ताला का हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने खुद ही हमें ये दुआएं वगैरह और
یہ قرآن ہمیں دے دیا ہے اور دعائیں سکھا دی ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اور اپنے رب کی بہت یاد کر اور کچھ دن رہے اور اس کی پاکی بول۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا اس قدر کثرت سے ذکر کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا کہ کون سے بندے اللہ کے نزدیک افضل اور قیامت کے دن بلند درجے والے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی راہ کا غازی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر غازی مشرکین اور کفار پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے، تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے درجے میں زیادہ ہوگا۔ اس کو احمد اور ترمذی سے روایت کیا گیا ہے۔ حضرت سری سکتی سے مروی ہے، فرمایا، میں نے حضرت جریانی کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک مٹھا لیتے۔ میں نے کہا، آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا، میں نے روٹی وغیرہ چبانے اور یہ ستو کھا کر گزارا کرنے کے درمیان 90 تسبیحات کا فرق پایا، یعنی اس غذا کو استعمال کرنے کی بدولت میں 90 مرتبہ زیادہ اللہ کی پاکی بیان کر لیتا ہوں، لہٰذا 40 سال سے میں نے روٹی نہیں چبائی۔ سبحان اللہ، یہ تھے اللہ تعالیٰ کے بندے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور میں آپ کو واقعہ بیان کرتی ہوں۔ حضرت ابو حماد اسود نے 30 سال تک مسجد حرام میں وقت گزارا۔ ان کو کسی نے کھاتے پیتے نہیں دیکھا اور ان کو کوئی گھڑی ذکر اللہ سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ ایک عجیب و غریب واقعہ تھا۔ ایک آدمی نے ایک غلام خریدا۔ غلام نے کہا، اے میرے آقا، میں 3 شرطیں لگاتا ہوں، آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب اس کا وقت آ جائے، آپ مجھے دن کو چاہیں حکم دیں، رات کو حکم نہیں دیں گے، اپنے گھر میں میرے لیے ایک کمرہ جدا کر دیں جس میں میرے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہو۔ اس آدمی نے کہا، میں نے یہ شرطیں قبول کر لی۔ پھر اس آدمی نے کہا، اپنے لیے کمرہ پسند کر لو۔ چنانچہ غلام نے خراب سا ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کر لیا۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ اے غلام، تم نے خراب اور خستہ کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے کہا، اے میرے آقا، کیا آپ نہیں جانتے کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کی برکت سے باغ بن جاتا ہے؟ چنانچہ وہ غلام دن کو اپنے آقا کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ کچھ مدت کے بعد ایک رات کو اس کا آقا گھر میں چلتے چلتے غلام کے کمرے میں پہنچ گیا تو دیکھا کہ کمرہ روشن ہے اور غلام سر بسجود ہے، اور اس کے سر پر آسمانوں اور زمین کے درمیان ایک روشن قندیل یعنی فانوس معلق ہے یا فانوس رکھا ہوا ہے، اور غلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی و زاری کے ساتھ مناجات کر رہا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھ پر میرے آقا کا حق اور دن کو اس کی خدمت لازم کر دی ہے۔ اگر یہ مصروفیت نہ ہوتی تو میں دن رات صرف تیری ہی عبادت میں مصروف رہتا۔ اسی لیے اے میرے رب، میری عذر قبول فرما لے۔ آقا اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہوئی اور روشن قندیل واپس چلی گئی اور مکان کی چھت مل گئی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر آقا واپس آ گیا اور سب ماجرا اپنی بیوی کو کہہ سنایا۔
اپنی بیوی کو سنا دیا۔ دوسری رات وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر غلام کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ غلام سجدے میں پڑا ہے اور قندیل اس کے سر پر ہے۔ وہ دونوں کھڑے ہوئے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ آخر کار صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا، تم اللہ کی خاطر آزاد ہو تاکہ جو تم پر جو عذر پیش کر رہے تھے وہ دور ہو جائے اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکو۔ غلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے صاحب راز، راز تو کھل گیا، اب راز کھلنے کے بعد میں زندگی نہیں چاہتا۔ بس اسی وقت وہ غلام گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ، یہ کس قدر مخلص غلام تھا۔ اس کے عابد اور زاہد ہونے کا راز فاش ہو گیا تو بے قرار ہو گیا اور اس کے لیے دنیا میں زندہ رہنا دو بھر ہو گیا۔ اس کی ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی تمنا تھی کہ جس پیارے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جس معبود حقیقی کی عبادت کر رہا ہے، بس وہی جانتا ہو اور کوئی نہ دیکھنے پائے۔ یہ کمال درجے کا اخلاص تھا۔ مگر آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سے عمل تو کچھ ہوتا نہیں، پھر بھی یہی خواہش رہتی ہے کہ لوگوں میں ہماری واہ واہ ہوتی رہے، نیک نامی بڑھتی رہے۔ چند سکے اگر کسی مسجد میں چندہ دے بھی دیا تو یہ خواہش ہوتی ہے، بلکہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارا نام لے کر دعا کر دی جائے۔ اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ کہیں یہ نفس کی کوئی چال تو نہیں؟ یہ مطالبہ اسی لیے تو نہیں ہو رہا کہ لوگوں کو سخاوت کا علم ہو جائے کہ جناب نے مسجد میں چندہ دے ڈالا ہے۔ ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری لوگ تعظیم کیا کریں، میری تعریف کی جائے، لوگ ادب کے ساتھ مجھ سے بات کریں۔ آہ، اے اخلاص، تو کب اور کس طرح ہم نادانوں کے زنگ آلودہ دلوں کی صفائی کرے گا؟ ہم کب صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا سیکھیں گے؟ ہمیں میں کب نابود ہوگی؟ ہماری میں کب نابود ہوگی؟ شہرت اور نیک نامی کی خواہش کب ختم ہوگی؟ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی، عمل نے کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، عملے نے کیا تو بھی چھپانے نہ دیا، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں اخلاص کی لازوال دولت سے مالا مال کر کے ریاکاری کی تباہ کاری سے بچا لیجئے، آمین۔ اب ذاکر جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر ذکر اللہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اللہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، اگر کسی شخص کے پاس بہت سارے درہم ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص ذکر اللہ میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ حضرت سیدنا داؤد نے اللہ کی جناب میں دعا مانگی، یا اللہ، جب بھی تو مجھے دیکھے کہ میں تیرا ذکر کرنے والوں مجلس کو چھوڑ کر غافلوں کی محفل میں جا رہا ہوں تو میرے پاؤں توڑ دے تاکہ غافلوں تک نہ پہنچ سکوں، اسی لیے کہ یہ پاؤں تو تیری نعمت ہیں، انہی کے ذریعے نیک اجتماع میں لے جا کر تو مجھ پر انعام فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نیک کام سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا گیا اس میں برکت نہیں ہوتی۔ جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر آتا ہے تو فرشتہ اور شیطان اس کے پاس آتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے اپنا عمل بھلائی پر ختم کر، شیطان کہتا ہے برائی پر ختم کر۔ پھر اگر وہ ذکر اللہ کر کے سو جاتا ہے تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر چارپائی سے گر کے مرے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا، تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اپنے ذاکر بندوں کو کس طرح یاد فرماتا ہے، اس کی تفصیل کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے متعلق میرا بندہ جو گمان رکھتا ہے اس کے لیے ایسا ہی ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے تو میں اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ جس خوش نصیب کو یاد کرے اور وہ بھی بہتر جماعت یعنی فرشتوں کے گروہ میں، یقیناً اس کے لیے تو دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں گی۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ میرا ذکر کرتا ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں، کیسے، مطلب کیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ میرا ذکر کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ابو الملیح رحمۃ اللہ علیہ جب ذکر اللہ کرتے تو ان کو وجد آ جاتا اور فرماتے کہ مجھے اس لیے وجد آیا ہے کہ اللہ مجھے یاد کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر وہ کسی جگہ جاتے ہوئے رستے میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے تو واپس آ جاتے اور دوبارہ اسی راستے میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے، اگرچہ ایک منزل کا فاصلہ ہوتا، اور فرماتے میں چاہتا ہوں کہ میں جس زمین یعنی علاقوں سے گزروں وہ سب قیامت میں میرا ذکر اللہ کی گواہی دیں۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگوں کا تو یہ حال تھا کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے تھے۔ اگر کسی گلی سے گزرتے ہوئے ذکر سے غفلت ہو جاتی تو پھر دوبارہ لوٹ جاتے اور پھر ذکر کرتے ہوئے وہیں سے گزرتے کہ کوئی گلی کوئی کوچہ ایسا نہ ہو جو ذکر اللہ سے خالی رہ جائے۔ اور افسوس ہم پر، ہم فحش گوئی، موسیقی اور فضول باتوں کا ہر شے کو گواہ بنا جا رہے ہیں۔ ہر چیز قیامت کے دن ہماری گواہ بنے گی، ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر عظیم احسان ہے کہ اس کا ذکر ہم ہر جگہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کوئی خاص مقام اور وقت مقرر نہیں فرمایا، جہاں جائیں جدھر جائیں اللہ اللہ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے قول یعنی فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اسے ہم پر آسانی کر دی ہے کہ ذکر اللہ کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں فرمائی۔ اگر اللہ ہمارے لیے ذکر کے لیے کوئی جگہ مخصوص فرما دیتا تو ہمیں وہاں جانا واجب ہو جاتا، خواہ وہ مقام ایک صدی کی مسافت پر ہوتا۔ جیسا کہ حج کے لیے لوگوں کو کعبہ میں بلایا ہے، بس اس کا شکر اور احسان ہے۔ ہمارے بزرگوں کو ذکر اللہ سے غایت درجہ محبت ہوا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم کی مجلس میں جو شخص بیٹھنا چاہتا، آپ اس سے شرط کر لیتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہ کرے گا۔ حضرت جنید بغدادی کی زبان ہر وقت ذکر اللہ کرتی رہتی تھی، ذکر اللہ سے تر رہتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نائی کے پاس خط بنوا رہے تھے، جب مونچھیں تراشنے کا موقع آیا، نائی نے عرض کی عالی جاہ براہ مہربانی کچھ دیر کے لیے ذکر موقوف فرما دیں تاکہ میں مونچھیں تراش لوں، ورنہ ہورن کٹ جائے گا۔ ارشاد فرمایا آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہورن کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، لیکن میں ذکر اللہ نہیں بند کر سکتا۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے بزرگ، اور ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد دائی فرماتے ہیں کہ ذاکرین کی ارواح کے سوا باقی تمام روحیں
دنیا سے پیاسی نکلتی ہیں، یعنی وہ پیاسی ہوں گی جب وہ دنیا سے جائیں گی، ان کو پیاسی طلب ہوگی۔ ایک شخص رات کو ذکر اللہ میں مشغول تھا اور اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری تھا۔ شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا، اے کم بخت، کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے جائے گا؟ ادھر سے تو کوئی جواب ہی نہیں ملتا اور تو ہے کہ مسلسل اسی کو پکارے جا رہا ہے۔ شیطان کی بات سن کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا، سر جھکایا تو نیند آ خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے نیک بخت، تو نے ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا، بارگاہ الہی سے مجھے کوئی جواب نہیں ملتا، اسی لیے فکر مند ہو گیا کہ کہیں میرے ذکر اللہ کو رد ہی نہ کر دیا گیا ہو۔ حضرت خضر نے فرمایا، بارگاہ الہی سے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں کہ تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہی ہمارا رب جواب ہے۔ تیرے دل میں جو سوز و گذار پیدا ہوتا ہے وہی تو تم پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھ کو ذکر اللہ میں مشغول کر دیا ہے۔ تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہیں۔ ایک جاہل اور ایک غافل کو سچے دل سے دعا کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ یا رب کہنا اس کی عادت ہی نہیں۔ اس پیاری پیاری حکایت میں ان لوگوں کے لیے درس ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذکر کی لذت نہیں آتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نکتہ ذہن میں رکھیے کہ مریض کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، اس کو کوئی غذا اچھی نہیں لگتی۔ اسی طرح ہم گناہوں کے مریض ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں ذکر و عبادت میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اسی لیے جس طرح مریض دوا اور غذا کا استعمال نہیں چھوڑتا، ہمیں بھی ذکر و عبادت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی ہمارا گناہوں کا مرض دور ہوگا تو ہمیں بھی لذت ذکر حاصل ہونا شروع ہو جائے گی اور دیگر عبادات میں دل لگے گا۔ بہرحال دل لگے یا نہ لگے، زبان سے ذکر و درود ترک کر دینا عقل مندی نہیں ہے۔ جس پروردگار نے ہماری زبان کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی، وہ ہمارے دلوں کو بھی ذاکر بنا ہی دے گا۔ جس خدا نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سر جھکانے، سجدہ ریز ہونے کی سعادت بخشی، وہی ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے گا، سجدے کی لذت سے دلوں کو بھر دے گا۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کو توفیق دے کہ وہ ہر آن تیرے ذکر سے تر رہا کریں اور ہمارے دلوں کو بھی اپنا ذکر بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں، اپنے دلوں کو ہر وقت خدا کی یاد دلاتے رہو، کیونکہ وہ فی الفور غافل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ذکر نہیں کرتے تو ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ذکر نہیں کریں گے تو ہمارے دلوں میں مختلف قسم کے وسوسے آئیں گے۔ اگر ہم ذکر کریں گے تو پھر وہ وسوسوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یعنی اپنی اس قیمتی زندگی کو فضول گوئی میں برباد کرنے کی بجائے اللہ کی یاد میں مگن رہا کرو۔ دراصل دل مردہ ہو جانا ہی تشویش کی بات ہے، ورنہ جان تو ایک نہ ایک دن جانی ہی ہے۔ اس بارے میں امام شورانی نقل کرتے ہیں، وہب بن منبع فرماتے ہیں، تعجب ہے ان لوگوں پہ جو میت پر روتے ہیں جس کا جسم مردہ ہو چکا ہے، اور اس پر نہیں روتے جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، حالانکہ یہ اس سے سخت حادثہ ہے۔ یعنی حدیث پاک میں ذکر سے غافل رہنے والے کو مردہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور واقعی یہی دل کی موت تشویشناک ہے، ورنہ جسم اور روح کی جدائی کا معاملہ تو سب کے ساتھ ہونا ہے، اور یہ کوئی پریشانی کا باعث بھی نہیں ہے، بلکہ نیک لوگ تو اس موت کے منتظر رہتے ہیں۔ اور اس بارے میں ایک حدیث ہے، الموت تحفۃ المؤمن، یعنی موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اور موت مومن کے لیے تحفہ کیوں نہ ہو، یہ تو وصال محبوب کا ذریعہ ہے، یعنی ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے ساری زندگی اپنے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے محبوب بنایا ہوتا ہے تو وہ اپنے محبوب سے ملنے لگے ہیں،
اور قبر کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا پیغام ہے۔ جبھی تو کسی نے کہا ہے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے کہوں، میں تو پائے ناز سے اب اے فرشتے کیوں اٹھوں، میں تو پائے ناز سے اب اے فرشتے کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تمہیں تمہارے ایسے عمل کے متعلق نہ بتاؤں جو سب سے بہتر ہے، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجات کو زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن سے مقابلہ کرو، تم اس کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو لوگ ذکر اللہ کے لیے جمع ہوں اور ان کا مقصد صرف اللہ ہی کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ حضرت علامہ مولانا احمد رضا خان ایک روایت نقل کرتے ہیں، جب انسان یعنی مسلمان مر جاتا ہے تو کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے رب ہمارا کام ختم ہو گیا، وہ شخص اعمال یعنی دنیا سے نکل گیا، اجازت دے کہ ہم آسمان پر آئیں اور تیری عبادت کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرے آسمان بھرے ہیں عبادت کرنے والوں سے، کچھ حاجت تمہاری نہیں۔ پھر دوبارہ کرامن کاتبین عرض کرتے ہیں، الہی ہمیں زمین میں جگہ دے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میری زمینیں بھری ہیں عبادت کرنے والوں سے، کچھ حاجت تمہاری نہیں۔ پھر وہ کرامن کاتبین عرض کرتے ہیں، الہی پھر ہم کیا کریں؟ ارشاد ہوتا ہے، میرے بندے کی قبر کے سرہانے قیامت تک کھڑے رہو اور تسبیح و تقدیس کرتے رہو اور اس کا ثواب میرے بندے کو بخشتے رہو۔ حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک زندہ اور مردہ۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا، ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ یعنی جس گھر میں ذکر اللہ ہوتا ہے وہ زندہ اور آباد رہتا ہے، اور جہاں ذکر نہیں ہوتا وہ گھر مردہ اور ویران ہو جاتا ہے۔ سو فرینڈز ان تمام حکایات احادیث سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور کوئی بھی وقت ضائع کیے بغیر اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے اور جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے۔ سو فرینڈز، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن پر اللہ تعالیٰ اپنے رحم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذاکر لوگوں میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔